मैं शहबाज शरीफ से कहता हूँ, पाकिस्तान के बहरानों का वाहिद हल ये है कि आप फौरी इस्तीफा दें। टोटल दस्तखत 42 है, उनमें से 8 जाली हैं। जो बाकी हैं उनके ऊपर हम तौहीन अदालत में मूव कर रहे हैं। दस्तखत तो हमने खुद अपने सामने करवाए हैं, तो इसलिए हमें पता है। जाली दस्तखत का इल्ज़ाम लगा रहे, जाली दस्तखत इमरान खान के थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसा कोमल। आज भी तमाम जो बहस है वो इंतखाबी मामले के अराउंड ही है, क्योंकि जो इलेक्शन है उसको जोड़ा जा रहा है हुकूमत की तरफ से। जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कौमी असम्बली से पास किया, प्रेसिडेंट साहब के पास था, उन्होंने उसको वापस भेजा। आज की अहम खबर इस हवाले से ये है कि इसको ये जो बिल है जो कौमी असम्बली से पास किया गया इस हुकूमत से, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से, और इसको उसकी इस्लाहात का नाम देकर इसको सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इसमें मौक़िफ़ अपनाया गया। एक जो सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद शाफे मुनीर एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की है, उन्होंने इसके अंदर मौक़िफ़ अपनाया है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को हासिल है। पार्लियामेंट की सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तब्दीली को वो गैर कानूनी, उन्होंने उसके अंदर ये दरख्वास्त की है। दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त है, उसके अंदर भी ये मौक़िफ़ है कि ये बुनियादी जो मुतालबा सिर्फ आर्टिकल 184 के तहत फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील का था, और अपील का हक़ चीफ जस्टिस के इख्तियारात में कमी लाए बगैर दिया जा सकता था। उन्होंने कहा ये मसला एड्रेस किया जा सकता था, लेकिन अदालत के इख्तियारात को कम ना किया जाता। ये 2 दरख्वास्तें हैं जो आज इस हवाले से दायर की गई हैं। दूसरी तरफ जो हुकूमत है, उन्होंने ये जो बिल है ये सदर मुमलिकत को दोबारा भिजवा दिया है। अब इसका प्रोसेस वही होता है कि 10 दिन के अंदर अगर दस्तखत ना किए गए तो खुद ब खुद ये कानून बन जाएगा। इसके हवाले से जो एक और जो अहम बात है आज की, जो अदालत की तरफ से जो फैसला सामने आया था उस पर, वो इलेक्शन कमीशन को आज जवाब जमा कराना था। सबकी नज़रें थी कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन क्या जवाब जमा कराएगी। तो उन्होंने 1 सफ़े की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने पेश की अदालत में और कहा कि 21 अरब रुपए के फ़ंड्स अभी तक हमें मौसूल नहीं हुए। लेकिन इस पे अहम और दिलचस्प बात यह है कि ये जो रिपोर्ट जमा कराई गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें उन्होंने कहा है कि निगरान हुकूमत की तरफ से हमें 75,000 एहलकार जो है उन्होंने कहा हम फराहम कर देंगे। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन के दौरान 3 लाख एहलकारों की पंजाब की हद तक ज़रूरत है। सो ज़रूरत से बहुत कम, लेकिन वो निगरान हुकूमत जिसकी सबसे ज़्यादा तनकीद थी, उन्होंने तो अपनी विल कुछ दिखा दी है इस रिपोर्ट के मुताबिक, हमें लगता है। इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि इसको बुनियाद बना के हुकूमत की तरफ से फ़ंड्स ना दिए जाने को बुनियाद बनाकर तनकीद है कि हुकूमत के ऊपर कंटेम्प्ट प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लग सकती है, और उसका बाकायदा मुतालबा आज PTI की तरफ से किया गया है। हुकूमत के रवैये का भी तज़किरा मैं करना चाहूँगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जो आजकल कुछ बयानात देते हैं, इससे 2 कदम पीछे भी चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान का अगर यही रवैया रहा तो 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात नहीं होंगे। इस पे हम बात करेंगे कि इमरान खान का क्या ऐसा रवैया होगा कि जिसके जवाब में उनको फिर इंतखाबात मिल जाएंगे। और जो राना सनाउल्लाह साहब ने पार्लियामान के हवाले से भी जो बात किया, उन्होंने उनकी पार्लियामान की राय लिए बगैर फ़ंड्स का मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। इसकी कानूनी तौर पे भी इसके ऊपर हम आज तबसरा करेंगे। एक और अहम तरीन खबर जिसने इन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ दिया, वो आज सहपहर शाम तक सामने आई। वो आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने एक अहम तरीन फैसला दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया गया। अब उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने कुछ तकरीबात के अंदर, और ख़ास तौर पे 8 अप्रैल को इस्लामाबाद में एक तकरीब हुई थी जिसके दौरान उन्होंने सरदार साहब ने बिलवास्ता तौर पर अदलिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, आयद किया था, और कहा था कि जो अदालत है वो हुकूमत को मुतासिर कर रही है, और जो है वो कहते हैं कि जो हमारे मामलात हैं उसके अंदर इंटरफेयर किया जा रहा है। ये उनकी तनकीद थी। वो मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात देने के हवाले से तो मशहूर है। वो जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी उन्होंने बड़े सख्त बयानात दे दिए थे, कोई अच्छा तासुर नहीं गया था उस बात से। और जो रवैया हुकूमत का भी उनके साथ रहा था कश्मीर जाके आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के साथ, उस सब सवालों में रहे। लेकिन क्या उनको नाअहल करार देना दुरुस्त है? उनकी टीम कहती है कि इसको हम लोगों की तरफ से अदालत में इसके खिलाफ फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। इसके अराउंड मामला इख्तियारात का ही है, जहाँ पर इनकी तरफ से भी यही इल्ज़ाम था कि अदलिया तजावुज़ कर रही है, अदालत हुकूमती मामलात के अंदर इंटरफेयर कर रही है, जिसकी बुनियादों के ऊपर। तो हम बात करेंगे कि ये जो कश्मीर के अंदर हुआ है, ये एक ब्रॉडर जो बहस है उसके अंदर ऐड करता है, जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि हमारे इख्तियारात के अंदर मुदाखलत की जा रही है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम की वो जो है वो बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर पार्लियामान के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के दायरे अख्तियार के अंदर को चैलेंज करने की बात की जा रही है कि ओवरऑल हमारा सिस्टम क्या किसी कोलैप्स की तरफ तो नहीं जा रहा। तफसीली तौर पर प्रोग्राम के अंदर बात होगी। मेरे साथ सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए। सेनेटर कामरान मुर्सा साहब हैं, रहनुमा JUI और माहिर कानून। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हमारी खुसूसी दावत पर आज शरीक हुए हैं। आप साबिक सेनेटर हैं और सीनियर सियासतदान हैं। कानून के हवाले से भी जो आइनी बहस है उसके ऊपर भी खोकर साहब हम आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। स्टार्टिंग विद कामरान साहब,
یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے حوالے سے ان کو نااہل کیا گیا ہے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ جو شکوے شکایات تھے وہ ان کے تو یہی تھے جو آن ریکارڈ ہے، اور وہ کئی دفعہ اس بات کو دہرا چکے ہیں، لیکن ان کے اوپر کنٹیمپٹ لگائی، اور یہ اہم ہے یہاں پہ کہنا کہ یہ کشمیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ ان کے کسی پرائم منسٹر کو کنٹیمپٹ لگا کے نااہل کیا گیا۔ دیکھیے پورے معاملے پہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، نہ میری گریپ ہے اس میں، مگر ایک چیز جو اس میں جو نظر آ رہی ہے بظاہر وہ یہ ہے کہ بہت جلدی میں فیصلہ کر دیا گیا، ایون شو کاز کا بھی شاید موقع نہیں دیا گیا۔ تو یہ تو حق ہوتا ہے کسی کا ڈیفینڈ کرنے کا، میں نے کوئی بات کی ہو کسی کانٹیکسٹ میں کی ہو، اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہو، تو اگر کسی چیز کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے اس کی وضاحت تو وہ کرنے کا ان کا حق تھا۔ ایون جو ہے نا آپ کے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی ہو، مگر سٹل جو ہے نا اس میں شوکاز جو ہے ضروری ہے، بغیر سنے جو ہے وہ آپ اس کو نہیں کر سکتے۔ تو جو بظاہر مجھے نظر آ رہا ہے باقی معاملے کے اوپر میں پھر اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مجھے زیادہ علم نہیں ہے، مگر بظاہر جو ہے نا یہ وداؤٹ افورڈنگ اپرچونٹی جو ہے یہ اس میں جو کچھ کیا گیا، تو وداؤٹ افورڈنگ اپرچونٹی جو ہے میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہوا کرتا۔ جلد بازی میں کیا ہوا آپ کو کچھ فیصلہ آئے گا، آپ سمجھتے ہیں ان کو موقع دیا جانا چاہیے تھا؟ سینیٹر محمد صاحب پہلے اس کے اوپر آپ تبصرہ کیجیے گا، آپ کی پارٹی کی طرف سے میں نے دیکھا کچھ پیغامات ایسے ہیں یہ نااہلی کے اوپر جو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کی ہے کہ یہ مثال ہے وفاق میں بیٹھے ہوئے پرائم منسٹر صاحب کے لیے بھی، تو یہ آپ ایک مثال کے طور پہ دیکھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں زیادتی ہوئی؟ پرائم منسٹر صاحب اپنے اختیارات کی بات کر رہے تھے، کچھ شکوہ ہی کیا انہوں نے، ان کو موقع ہی نہیں دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو اب صاحب۔ اس طرح ہے کہ آپ اس کو دونوں طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو جیسے آنریبل سینیٹر کامران صاحب نے کہا ہے کہ جب آپ اس قسم کا، اور دیکھیے دیز آر سیریس چارجز اینڈ سیریس تھنگ، ٹھیک ہے، آپ ایک پرائم منسٹر کو ڈیسیٹ کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ یو نیڈ ٹو گیو ہم اے چانس ٹو ایکسپلین کہ انہوں نے یہ کہا کیوں ہے، کس وجہ سے کہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں جب ہم ٹرائیکوٹمی آف پاور کی بات کرتے ہیں تو ٹرائیکوٹمی آف پاور میں 3 چیزیں آتی ہیں، اس میں جو ایگزیکٹو ہے جو کہ آپ کی کیبنٹ headed by the Prime Minister, that is 33% of the state, 33% judiciary and 33% is legislature، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایک جب اسٹیٹ کا ایک پلر جب دوسرے کے پلر کے ہیڈ کے اوپر کوئی چیز چارجز یا کچھ کر رہا ہے، اٹ ہیز ٹو تھنک ٹوائس، کوئی ٹھوس وجہ ہو۔ اور موسٹ آف دا ٹائم جو اگر جتنے مجھے علم ہے، کامران صاحب مجھے کریکٹ کر سکتے، دنیا میں جو کانٹیمپٹ آف کورٹ ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی وجہ سے کانٹیمپٹ آف کورٹ ہے، وہ ہوتا ہے اگر کورٹ آپ کو کسی چیز کا حکم دے اور آپ وہ نہ کریں۔ کورٹ کے اوپر تنقید کرنا یا کورٹ کے اوپر یا کوئی چیز کرنا آپ ججز کے نام لے کر نہیں کر سکتے، لیکن کسی ڈیسیجنز پہ آپ یہ کہہ سکتے کہ کورٹ نے میرے ساتھ یہ کیا اور اس کے اوپر یہ غلط کر رہے، دیٹ از ناٹ اے کانٹیمپٹ آف کورٹ، ٹھیک ہے۔ سو یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن اب اگر وہ لوگ اتنا سخت اور یہ ڈیسیجن ایک کورٹ لے رہا ہے، مطلب اسٹیٹ کا ایک پلر دوسری طرف، تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ تو بڑے سامنے آ کے لوگوں نے نام لے کے لوگوں نے ان کے اوپر مطلب اتنا زیادہ گند کھینچ کے بھی کر رہے ہیں، اور یہاں پہ کورٹس پھر کچھ نہیں کر رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی تو عدالتی فیصلوں کے اوپر ہی کر رہے ہیں تنقید۔ دیکھیں بینچ نہ بنانے کے اوپر کریں آپ، وہ نام لے کر رہے ہیں، وہ لوگ اس کو باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان کا نام لیتے ہیں، وہ باقی 2 لوگوں کے نام لیتے ہیں، وہ ان کی ویڈیوز، ان کی ساری چیزیں، ان کی فیملی کو بیچ میں گھسیٹ کے وہ زیادہ وہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ، یہ جو چیز ہو رہی ہے نا، یہ جو چیز ہو رہی ہے جب آپ ریاست کے جو پلرز ہیں ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ بری بات یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر، ایک پارلیمنٹ کے اندر سے لے کے دوسری ریاست کے ستون کے خلاف آپ کہہ رہے کہ ہم ان کے ڈیسیجنز ریزولوشن پاس کر رہے ہیں کہ ہم اس میں کر رہے ہیں، اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم آگے جا کے تفصیلی بات کرتے ہیں۔ کھوکھر صاحب، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں جو کشمیر کی ہائی کورٹ نے آج فیصلہ دیا ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں اگین کہ پردہ اٹھاتا ہے جو ایک اوور آل ایک بحث چل رہی ہے دائرہ اختیار کے حوالے سے آن ایوری لیول؟ جی بلا شبہ افسا، یہ ایک بحث تو ہے پاکستان کے اندر جو کافی عرصے سے چل رہی ہے، اور اس بحث میں ہم نے دیکھا ایک بہت تیزی آئی جب ریسٹوریشن آف جوڈیشری کے بعد افتخار چودھری صاحب جب چیف جسٹس دوبارہ بنے تو سو موٹو نوٹسز اور ایگزیکٹو کی ڈومین کے اندر انٹرفیئرنس کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو ابھی تک جاری ہے۔
لیکن جنرلی آئی تھنک کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہاں پر آزاد کشمیر میں اٹس ناٹ کنیکٹڈ ٹو پاکستانی پالیٹکس ایز سچ. وہاں پر جو پرائم منسٹر تھے سردار صاحب، ان کی میں نے 1-2 اسٹیٹمنٹس دیکھی جس میں انہوں نے اسٹے آرڈرز گرانٹ کرنے پہ ایگزیکٹو کی ڈومین کے اندر انٹرفیئرنس کے اوپر تھوڑی بہت انہوں نے کوئی لب کشائی کی تھی. ہی اسٹل گاٹ این اپیلیٹ فورم کہ جہاں پر وہ سپریم کورٹ میں اپنی اپیل دائر کر سکتے ہیں آزاد کشمیر کی. لیکن جس طرح کامران مرتضیٰ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو ایک پراپر اپرچونٹی دینی چاہیے تھی اپنے آپ کو بیان کرنے کی، اپنی پوزیشن کو واضح کرنے کی، اور اگر وہ عدالت کی طرف سے دی جاتی. میں ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا اخبار میں کہ وہ انہوں نے ہی پلیسڈ ہمسیلف ایٹ دی مرسی آف کورٹ آلسو. سو کنٹیمپٹ کی جو سزائیں ہیں وہ اتنی لبرلی ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے کورٹس کی جانب سے، اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اٹس انفارچونیٹ دیٹ اٹ ہیز ہیپنڈ. اب لیٹس سی، ہوپ فلی شاید انہیں آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ اس معاملے میں کوئی ریلیف دے. لیکن جی کامران صاحب آپ کی طرف یہ بات لے کے آنا چاہ رہی ہوں جو اب آپ یہاں پر بات ہو رہی ہے. سینیٹر محمد صاحب نے اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیا، میں تفصیلی طور پہ بھی ان کی طرف جاؤں گی. کامران صاحب، جو آج سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اور اس کے اوپر جو تنقید ہے وہ مختلف نوعیت کی ہے، جہاں پر آپ لوگ یہ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو اختیارات کو ڈیوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک ہسٹری بھی سامنے نظر آ رہی ہے، جو فل کورٹ نہیں بنایا گیا، جس قسم کی اس کے اوپر تنقید ہوتی رہی. اب فیصلے کے ساتھ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں جو اس کورٹ کے تحت آیا 3 رکنی بینچ کے تحت، آپ یہاں پر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے جو عدالتوں میں پٹیشنز دائر کی گئی ہیں کہ یہ اپیل کا حق، یہ 3 سینئر ججز کی تو بات اس میں نہیں کی گئی، لیکن اپیل کے حق تک جس کو آپ لوگ کافی حد تک فلانٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک بنیادی حق ہے، یہ تو چیف جسٹس صاحب کے اختیارات پہ کمی لائے بغیر بھی ہو سکتا تھا. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، چیف صاحب کے اختیار میں تو کہیں پہ کمی نہیں لائی گئی، صرف بنیادی بحث 2 ہیں. کانٹینٹ پہ جو ہے نا وہ عام طور پہ اس پہ کوئی کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے، ماسوائے ایک کے، جس میں وہ جو نا ریٹراسپیکٹیولی جو ہے وہ رائٹ آف اپیل دیا گیا. اس میں یہ کہا گیا کہ ریٹراسپیکٹیولی جو آپ دیتے ہیں تو اس میں اسپیسیفک پرسن اسپیسیفک ہو جائے گا. اس میں لوگ میاں صاحب کا بھی نام لیتے ہیں، جہانگیر ترین کا بھی لیتے ہیں، اور دوسروں کا بھی نام لیتے ہیں. تو کانٹینٹس پہ تو زیادہ تر اعتراض اگر کسی طرف سے آیا ہے تو یہ آیا ہے. باقی جو اعتراض آیا ہے باقی کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے تھی یا قانون کے تحت جو ہے نا عام قانون کے تحت یہ ہو سکتا ہے، باقی اعتراض یہ ہے. تو وہ الٹیمیٹلی چونکہ کورٹ میں آ گیا ہے تو وہ سیٹل ہو جائے گا. 2 طرح کے نقطہ نظر تھے. ایک نقطہ نظر وہی کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے، وہ ہم نے اٹیمپٹ کی تھی، محمد صاحب کو پتہ ہے، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں. یہ رائٹ آف اپیل کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 2019 میں نے موو کروائی تھی اور قومی اسمبلی میں، اور اس میں اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور ان کے وزیر قانون تھے فروغ نسیم صاحب. انہوں نے اس کو یہ کہتے ہوئے اپوز کیا تھا کہ جی ججز ناراض ہو جاتے ہیں. تو اب اگر ججوں کی ناراضگی کو اگر وہ آپ نے اپیل کا حق نہ دینے کی بنیاد بنانا ہے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اس وقت ریجیکٹ ہو گئی تھی ہماری امینڈمنٹ، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم نے کی تھی. اینی ہاؤ اس وقت اب چونکہ یہ معاملہ آ گیا ہے، سب جوڈس ہو گیا ہے، اب صرف اتنا رہ جائے گا، 2 ایشو رہ جائیں گے. ایک ریٹراسپیکٹیولی جو اس کو جو نا وہ کیا ہے اور جس میں لوگوں کو وہ ہو گیا، اس میں ہمارے پاس اگر کوئی دلیل ہوگی وہ یہ کہ اگر کسی کے ساتھ غلط ہوا ہے تو بھلے وہ 5 سال کے بعد بھی ٹھیک ہو جائے تو کیا حرج ہے. ممکن ہے اس دلیل سے کوئی اتفاق کرے، ممکن ہے اس دلیل سے اتفاق نہ کرے. اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے حوالے سے کانٹینٹس پہ جو ہے نا کسی وکیل کو اعتراض نہیں ہے. ہم اس کو جو ہے نا ہم نے اس حد تک بھی مطالبہ کیا تھا. میں پاکستان بار کونسل میں رہا ہوں، وائس چیئرمین بھی رہا ہوں، سپریم کورٹ بار کا بھی پریزیڈنٹ رہا ہوں. ہم نے بارہا لکھ کے ہم نے چیف جسٹس سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اپنے رولز امینڈ کر کے اس میں جو ہے نا رائٹ آف اپیل دے دیں 184(3) کے نیچے، اس کو سٹرکچر کر لیجئے. مگر وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ بار کا اس میں جواب نہیں دیا گیا. یہ مدتوں سے، یہ دہائیوں سے یہ ہمارا جو ہے نا یہ مطالبہ تھا. جی جی یہ بالکل صحیح بات، لیکن اس کے اوپر ایک بات کمپلیٹ کر لینے دیں. ہاں، رولز جو ہیں وہ کسی قانون سے بھی کمتر ہوتے ہیں، ٹھیک
ٹھیک ہے نا جی. کانسٹیٹیوشن جو ہے مدر ڈاکومنٹ ہو گئی, پھر کوئی ایکٹ ہو گیا, اس کے بعد جو ہے نا وہ رولز. تو ہم اس حد تک جو ہے بار کاؤنسلیں اور بار ایسوسیشنیں اس حد تک گئی تھی کہ ہم کم تر ترین جو ہے نا وہ کمزور ترین فوٹنگ پہ جا کے ہم کہتے تھے رائٹ آف اپیل دے دیں. تو یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس کے اختیارات کم کس طرح سے ہو گئے. چیف جسٹس تو پھر اسی میں جو ہے نا وہ 3 رکنی کمیٹی میں بیٹھیں گے اور 3 سینئر ججز انکلوڈنگ جو ہے نا چیف جسٹس. اگر بینچ فکسیشن کا معاملہ جو ہے وہ اتنا بڑا الزام آ رہا ہے اور خدا نخواستہ سپریم کورٹ پہ نہیں آنا چاہیے, اور ایک پارٹی کا گریوینس ہے اور وہ اس کے لیے مختلف جو ہے نا وہ اس کو لے کے 2018 سے لے کے آج تک 17 سے لے کے آج تک مختلف فیصلوں کے حوالے دیتے ہیں انکلوڈنگ 63A والا, اور اس میں ہمیشہ جو ہے نا ایک جیسے جج بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, مجھے احترام ہے ان سے. مگر اگر اس بات کو اگر طے کر لیا جائے کہ جی 3 جج بیٹھ کے وہی ججز 3 ججوں کی کمیٹی وہی ججوں کو بٹھا دے. اس کے اوپر یہ بحث ہے نا کہ یہ ختم نہیں ہوگا معاملہ کہ اگر عدالتی اعلیٰ ترین عدلیہ کے فیصلوں کو پارلیمان کے اندر ریجیکٹ کیا جائے گا تو کل کو تو کوئی بھی ریجیکٹ کرے گا. کل کو سینئر ترین 3 ججز کا بینچ بھی ہو, اس کے اوپر بھی کوئی سوال اٹھا سکتا ہے. میں اپنی بات نہیں سمجھا پایا. یہ فرض کر لیجئے کہ 3 ممبر بینچ کا فیصلہ آ گیا نا, تو اسی سپریم کورٹ کا ایک نسبتاً لارجر بینچ اس کے خلاف اپیل سن سکے گا. ہم نے تو اپیل نہیں سننی ہے سٹنگ ان دی پارلیمان, بلکہ وہی سپریم کورٹ کے باقی ججوں نے. اس کے پیچھے جو کانسیپٹ شاید یہ ہے کہ جن معزز جج صاحبان کو ہمیشہ ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے شاید وہ اپیل سننے کے قابل ہو جائیں گے. تو اس پہ بھی کسی کو شاید اعتراض نہیں کرنا چاہیے اگر وہ جج اس قابل ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے جج بن سکتے, اور وہ پھر اگر کوئی اپیل سن لیں, اگر اپیل کا حق مل جائے اور اپیل سن لیں اور قانون کے مطابق فیصلہ کر دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کوئی ایسی بری بات. پھر اب جو ایگزسٹنگ فیصلہ ہے جس کو آپ لوگوں نے ریجیکٹ کیا, کامران صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہے, اس کے اوپر پھر ہم بات کریں گے. بریک کے بعد تمام کی تمام پارلیمان کے اوپر جنہوں نے اس بل کے جب یہ بات ہوئی اس کے حق پہ ووٹ دیا ان کے اوپر کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے, کیونکہ جو معاملہ فنڈز کا ہے یہ بھی پارلیمان کی طرف بھجوایا گیا ہے اور آج جو الیکشن کمیشن ہے اس نے عدالت میں اپنا جواب جمع کرا دیا. اس کے اوپر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے, جو بل ہے, اس کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ 2 ایکسٹریم قسم کے اوپینینز ہیں. ایک طرف اس کو جو قانون کو سمجھنے والے ہیں, جس طرح بریک سے پہلے کامران صاحب جو بات کر رہے تھے, اس کی اہمیت کے اوپر زور اس کے ہم گواہ ہیں کہ کافی عرصے سے دیا جا رہا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جن کی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ اس قسم کی اصلاحات ہم ہر لیول کے اوپر کرنے کی بات کرتے ہیں, معاشی اصلاحات کی بھی بات کرتے ہیں, دیگر حوالوں سے بھی کرتے ہیں. لیکن یہاں پر اس کے اوپر زور تو دیا جا رہا تھا, لیکن اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے جو پی ٹی آئی سوالات اٹھاتی ہے, سینیٹر مومن صاحب آپ کی طرف لے کے آؤں گی. کامران صاحب کو آپ نے بات سنی, یہ ایک جو موقف ہے کہ ایک پروسیس سموتھ ہو جائے گا, کبھی تو ہم نے کوئی اصلاحات کرنی ہے کسی نہ کسی حوالے سے. جو عدلیہ ہے اس کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے فیصلے پھر کیونکہ بائنڈنگ ہوتے ہیں, تو کیوں ایسا نہ ہو اور کیوں یہ آئیڈیل صورتحال نہیں ہوگی کہ تنقید بلکہ لیٹ الون کے کچھ سوال اٹھائے, محض تنقید بھی ججز کے حوالے سے نہیں کی جا سکے گی. اگر اس قسم کا معاملہ صورتحال ہوگی جہاں 3 ججز سینئر ترین ہوں گے اور بینچ پہ بھی سوال نہیں اٹھ سکے گا اور فیصلہ چاہے اپیل بھی کا بھی حق مل جائے. دیکھیں میرا خیال کہ کوئی بھی شخص ان دا سین مائنڈ جو ان لوگوں نے, دیکھیں اس میں لیٹس پٹ لائک دس, انہوں نے جو یہ بل پاس کر رہے ہیں یا پاس کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر اگر آپ اس کو سیگریگیٹ کریں تو اس میں ایک آرٹیکل 184(3) آتا ہے اور ایک انہوں نے بیچ میں اپیل کا حق ڈال دیا جو کسی آرٹیکل کے انڈر نہیں آتا, دیٹس اے سیپریٹ ایک کلوز ڈال دیے اس کے ساتھ کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب انہوں نے پہلے بات کی تھی کہ 2019 میں انہوں نے ایک بل پیش کرنے کی کوشش کی تھی, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی کوشش کی تھی, جس میں فاروق نسیم صاحب نے, جو اس وقت آج ان کے ساتھ ہیں لیکن اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ تھے, لیکن میں ان کی بات کو میں کیسے سمجھوں گا, ان کے ساتھ تھے فاروق صاحب, مطلب وہ ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہی ہے نا, ایم کیو ایم تو ان کے ساتھ ہی ہے نا, پی ڈی ایم کے ساتھ ہی ہے نا. کامران صاحب اونرشپ نہیں لے رہے ہوتے بہت, یہ تو وہی والی بات ہے نا جو چیری پکنگ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں میں ان کی بات کیسے سمجھاؤں. فاروق نسیم صاحب میرے خیال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 184(3) جو کہ آپ کو کہتے ہیں سپریم کورٹ شیل اف اٹ کنسیڈر, ٹھیک ہے, وہ کرتا ہے. اب اس کے بعد آپ ایک چیز بیچ میں لانا چاہتے ہیں, آپ اس کی جو رولز ہیں, جیسے انہوں نے کہا ہے آپ کا رولز جو ہوتا ہے نا آپ کے ایکٹ سے باہر نہیں جا سکتا, وہ اس ایکٹ کو فردر ڈیفائن کرتا ہے اور اس کے بعد جو اس کو اور زیادہ پھر باقی چیزیں کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا
اس میں اگر اب رولز آف پروسیجر میں چلے جاتے ہیں یا رولز آف سپریم کورٹ 1980 میں آرڈر 11 میں چلے جاتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ یہ چیف جسٹس کے اختیارات ہیں کہ وہ بینچ بنائیں، اور اگر کسی جگہ پہ وہ درمیان میں کئی پرابلم آ جاتی ہے تو لیٹس سے کہ ایکول سپلٹ ہو جاتا ہے، تو یہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ سنگل بینچ یا لارجر بینچ کے سامنے وہ کرتا ہے. لیکن اس سے بڑی ایک اور بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ اسکیجول 4 میں جاتے ہیں، آرٹیکل 74 اس کا 70 سب کلاس 4 میں ہے جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے نمبر 55، وہ یہ کہتی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے لیے یہ چیز نہیں کر سکتے، آپ باقی کورٹوں کے لیے کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ کے لیے کر سکتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے، اٹ از ناٹ غیر معمولی حالات کو بھی تو مد نظر رکھیں نا. غیر معمولی حالات کے لیے 9 رکنی بینچ 3 پہ آ جاتا ہے، دیکھیں فل بینچ کا بار بار مطالبہ ہوتا ہے، بڑی پریڈکٹیبل فیصلے یہ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، مجھ سے بہت، میں تو لائر نہیں ہوں، میں تو ڈاکٹر ہوں نا، تو اس کے باوجود یہ جو صحیح کام کرنا چاہ رہے اس کا غلط راستہ چن رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب نہیں ایک منٹ ہے جی نا، یہ جب اس قسم کی چیزیں کرنا شروع کر دیتے نا یہاں پہ پرابلم شروع ہو جاتی ہے. یہاں پہ آپ ایک ادارے کے اختیارات، وہ جو کہتے ہیں نا کہ جج خفا ہو جاتے ہیں، وہ جج یہ نہیں خفا ہو جاتے کہ ہمارے اختیار کام کریں، وہ جج یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از نن آف یور بزنس، یہ ہم لوگوں کا کام ہے، ہم رولز بنائیں. اور اسی پہ ہی مندوخیل صاحب نے کہا تھا کہ اچھا ایک اور بات ہے، اگر ان کو اتنا ہی، اگر ان کو دیکھیں الیکشن کمیشن بالکل صحیح کہتا ہے نن آف اینی باڈیز بزنس، لیکن کانسٹیٹیوشن کے اندر رہنا ہے نا، کانسٹیٹیوشن کے نیچے رہنا. اچھا ایک اور چیز ہے، اگر ان سب لوگوں کو پی ڈی ایم کو بہت خیال ہے عوام کا، آپ لائیں بل لے کر آئیں جس میں آپ کہیں کہ کوئی بھی کیس 6 مہینوں سے زیادہ نہیں رہے گا. اس قسم کی چیزیں لائیں نا جس سے کم از کم 4 یا 5 لاکھ لوگوں کے جو کیسز پھنسے ہوئے 15 سال سے 20 سال سے وہ ختم ہو. میں کھوکھر صاحب میں چاہوں گی آپ اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے جو یہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اپنے تمام خیالات کا اظہار کریں. مصطفیٰ کھوکھر صاحب، ایک تو جو آئین کو سیلیبریٹ کیا گیا، ہمیشہ آپ جو ہے وہ آئین کی بات کرتے رہے، آئین کی بالادستی کی، تو آپ کا جو جس طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا، لیکن دوسری طرف جو تشویش اس وقت جو صورتحال ہے ملک میں اس کے حوالے سے آپ کی آن ریکڈ ہے، وہ اس کے اوپر حاوی رہی یا آپ نے بھی اس کو سیلیبریٹ کیا؟ دوسری بات میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو پارلیمان نے اپنی بالادستی ہوئی ہے پارلیمان کی، جس قسم کی قانون سازی ہے، یا اوور آل آپ سمجھتے ہیں کہ تجاوز کر کے اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی، اور اس کی ٹائمنگ، اس اوور آل آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیے اب صاحب، فرینکلی لاسٹ ڈیکیڈ اور سو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سوالات اٹھے ہیں سپریم کورٹ کے ایکسرسائز آف سو موٹو جورسڈکشن کے اوپر، اور اسپیشلی جب سیاسی معاملات پولیٹیکل پارٹیز آپس میں طے نہیں کر سکیں اور میٹرز اینڈڈ اپ ان کورٹ، تو پھر تو بہت سے سوالات اٹھے کہ جی کورٹس کیوں انٹروین کر رہی ہیں اور پھر ایگزیکٹو کی ڈومین میں کیوں انٹروین کر رہی ہیں. اور جہاں پہ کہیں اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو ایک بات اس میں معیوب تو ہے کہ جو ایگریڈ پارٹی ہے اس کے پاس کوئی اپیل کا حق نہیں ہے. اور پھر پریکٹسنگ لائر ہے کامران مرتضیٰ صاحب، وہ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے کے کسی چیز میں فیصلہ کر دیتی ہے تو پھر لوور کورٹس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے جو انصاف دینا، یا سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جا کر لٹیگنٹ کو کوئی ریلیف دینا. تو ایک یہ بحث تھی کافی عرصے سے چل رہی تھی کہ سپریم کورٹ کی جو سو موٹو جورسڈکشن ہے اس کے اندر ریفارم اور بینچ فکسیشن کے اوپر ایک مختلف طریقہ کار اپنایا جانا چاہیے جو ایک زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہو. لیکن اس میں ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ آرٹیکل 191 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے جو بڑا کلیئرلی اسٹیپولیٹ کرتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. تو اب اگر آپ قانون کے ذریعے ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے تو 191 میرے خیال سے شاید اس کی وہ ریٹرننٹ ہو جائے گا. یہ ایک بحث ہے جس بحث کو لازمی طور پر سپریم کورٹ بھی اس کو ضرور دیکھے گی، لیکن اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ اس قانون کو اور سپریم کورٹ کی سو موٹو جورسڈکشن کو ریویو کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. جہاں تک اوور آل پولیٹیکل سچویشن کا تعلق ہے تو انفارچونیٹلی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت آپس میں اقتدار کی رسا کشی میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ ہم اس ملک کی عوام اور ان کے حقیقی جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دے پا رہے.
اس وقت ہماری معیشت کا کوئی حال نہیں ہے. دہشت گردی کے انسیڈنٹس آپ دیکھ لیں روزمرہ کی بنیادوں پہ ہو رہے ہیں لیکن ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. اور لوگ اس وقت حیران اور پریشان ہیں کہ حکومت کر کیا رہی ہے. ڈالر کو آپ دیکھ لیں, آپ اپنی ایکسپورٹس کو دیکھ لیں, اپنی امپورٹس کو دیکھ لیں. ایل سیز کاروباری طبقہ سارا اس وقت آپ کا پریشان بیٹھا ہے, ایل سیز کھل نہیں رہی. تو اس ساری صورتحال میں حکومت نے جو بوجھ اپنے ساتھ لیا تھا حکومت سازی کا, ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی غلطی تھی جو انہوں نے اپنے سر لی, اور آج اس غلطی کا خمیازہ اس ملک کے لوگ بھگت رہے ہیں. اتنا ہمارا معاشرہ پولرائز ہو چکا ہے کہ یہ لڑائی چلتے چلتے پولرائزیشن اب سپریم کورٹ تک پہنچ گئی ہے, اور اس جتنی جلدی اس کو کنکلوڈ کر لیا جائے بہتر ہے. لیکن سیاستدان کوئی راستہ نہیں نکال پا رہے اور ملک بتدریج کرائسس کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. جی, میں کھوکر صاحب پھر جب بریک کے بعد آپ کی طرف آؤں گی, میں آپ سے $1 ملین سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا یہ جو تمام مسائل آپ نے سامنے رکھے ہیں ان کا آپ کی نظر میں بھی, اچھا بریک سے پہلے آپ کی نظر میں بھی کیا اس کا حل جو ہے وہ الیکشن ہی ہے؟ اس کے اوپر بھی بات ہوگی. میں کامران صاحب, یہ جو ایک اوور آل جو رویوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, جو حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی پارٹیز ہیں, خواہ وہ آپ کی جماعت ہو, پیپلز پارٹی ہو, ایک مثال ہے ہمارے سامنے, آئین کو سیلیبریٹ کرنے والی یہ جماعت ہے اور وہ اس چیز کا فل کریڈٹ لیتے ہیں کہ اس کی تشکیل میں جس طریقے سے جو اسمبلی کے اندر جو ہے وہ فل اس کا سیلیبریٹ کیا گیا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردار لطیف کھوسہ صاحب سینئر ترین رہنما بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے گورنر رہ چکے ہیں, ان کی کچھ تنقید کی, جس طرح کھوکھر صاحب ہیں یہ سمجھتے ہیں آئین و قانون کو, اس حساب سے بات کر رہے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب ہیں وہ بات کرتے آ رہے ہیں. تو اسی طرح انہوں نے زور دیا تھا الیکشن کی ضرورت کے اوپر بھی, ان کو ہٹا دیا گیا پیپلز پارٹی لائرز فورم سے. اب یہ اس پارٹی کی طرف سے کیا گیا ہے جس کا ایک ٹریک ریکڈ ہے, وہ بات کرتے ہیں آئین کی اور فریڈم آف ایکسپریشن کی. اس وقت یہ تمام جماعتیں جو الیکشن سے دور بھاگ رہی ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر ایک ٹھپا لگوا لیں گے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے باہر نکل کے بات کر رہے تھے؟ دیکھیے, کھوکھر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جس وقت یہ آج پھر 11 ہے اور 9 اپریل کی رات تھی جو پچھلے سال, میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم نے کہا بھی تھا اس وقت, اور اس وقت اگر الیکشن جو ہے نا وہ کال کر لیے جاتے تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت جو ہے نا وہ ان کے پاس پی ٹی آئی کے پاس کینڈیڈیٹ بھی جو ہے پورے نہ ہوتے. تو وہ آپ نے جو ہے نا وہ یو ہیو آسکڈ فار اٹ, آپ نے خود انوائٹ کیا ہے سارا کچھ نا. تو یہ ایک ایشو یقیناً ہے. اس کے لیے جو ہے نا ہمارے پاس جو ہے ہمارے ساتھیوں کے پاس آرگومنٹ یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم ایسا نہ کرتے تو ملک کے ساتھ یہ ہو جاتا اور ملک ڈیفالٹ کر جاتا یا باقی معاملات اس طرح کے تھے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی فورس ہے یا کتنی فورس نہیں ہے, دونوں طرف سے دلیل دی جا سکتی ہے. مگر اب سوال یہ نہیں رہا, اب وہ وقت گزر گیا نا, وہ ہم نے جو کیا اچھا کیا یا برا کیا, اب اس سے ہم بہت آگے بڑھ گئے. آج ہم اپریل میں کھڑے ہیں. اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ مئی میں الیکشن کروا دیے جائیں, اصل ایشو یہ ہے کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہو جائیں اور فیئر اور فری ہوں, جس کے اوپر ہم سب کا اعتماد ہو. یہ اگر ہو جائیں 2 مہینے آگے یا پیچھے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی قیامت آنے کی نہیں ہے. اپنے وقت پہ الیکشن ہو جائیں, فیئر اور فری ہوں, اور اس کے بعد ہم اس کو کویسچن نہ کریں, اس طرح سے اتنے اچھے الیکشن ہو جائیں. یہ اصل ایشو ہے, اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو ٹھیک, ورنہ جو ہے نا یہ ایک اور ناکامی ہماری منتظر ہوگی. آپ دیکھیے ہم 50 سال جو ہے نا دستور کو بنے ہو گئے ہیں, ہم آج اس کو بہت سیلیبریٹ کر رہے ہیں. میں خود اس کمیٹی کا بھی ممبر ہوں. مگر کیا آپ یہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ دستور آپ کے مسائل کو حل کر پایا؟ اس سوال کا یقیناً جواب جو ہے نا وہ سارے جو ہے نا جاننا چاہیں گے. میں بھی خود بھی جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا میرا بھی اپنا بھی دل مطمئن نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور مزید سوال یہ ہے کہ کیا یہ پارلیمان ایون 50 ایئرز میں, لاسٹ 50 ایئرز میں, جس میں 2 اس کے ہاؤسز ہو گئے, کیا ہم جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل کر پائیں یا ہم جو ہے نا پاکستان کے مسائل حل کر پائیں؟ تو یہ ایسے ایشوز ہیں جس کو آنسر کیا جانا چاہیے. مگر اب پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مفاد کے لیے کم از کم منیمم ایجنڈے پہ جو ہے نا وہ ہم کو بیٹھنا چاہیے, فیئر اور فری الیکشن پہ بیٹھ جانا چاہیے, اور اس کا ایک طریقہ کار وضع کرنا چاہیے. ورنہ جو کچھ بھی ہوگا اس کے بعد حالات اس سے بھی زیادہ بدتر ہو جائیں گے, خرابی ہو جائے گی, اور یہ نظر آ رہی ہے. بیٹھنے کی جو بات ہے اس پہ کامران صاحب آپ حکومتی رویے کے اوپر کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو رانا صاحب کبھی کہتے ہیں کہ یا ہم ہوں گے یا عمران خان ہوگا, اب وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی ریزن ہے. اس کی ریزن ہے, آپ مجھے فرض کریے یہاں بیٹھ کے جو ہے نا آپ اپنا پروگرام کر رہی ہیں, مجھے چور کہیں, ڈاکو کہیں, مختلف نام دیں, کسی کو ڈیزل کہیں, کسی کو فلاں کہیں, پھر آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کریں گی کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟
یہ ہے سوال. سر آپ کا اگر آپ اس کا یہ ایکسکیوز کہتے رہے کہ میں اس قسم کے الفاظ نہ استعمال کروں کامران صاحب, تو میں پھر یہی ایکسپیکٹ کروں گی کہ آپ اس قسم کے الفاظ تب بھی استعمال نہیں کریں گے کہ اگر آپ کے سامنے بھی کھڑا ہو کے کوئی اس طرح کی باتیں آپ کو کہے گا. جو بھاشن دیے گئے تھے کامران صاحب, میں اس بارے میں بات کر رہی ہوں, جو کہا گیا کہ یہ چور ڈاکو کے الفاظ بولتے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں, وہ رویہ اب اس حکومت کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سو سینیٹر محمد صاحب, ایک تو یہ تو تھینکس ٹو خان صاحب کہ یہ جو ایک رویہ ہے, جو مبصرین ہیں وہ یہ بات ضرور کرتے ہیں سر, یہ آپ کی جماعت ہے, آپ آبویسلی اس بات کو ڈیفینڈ کریں گے, خان صاحب کو ڈیفینڈ کریں گے, لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ جو بالکل ایک کلوز ڈور کی طرف آگے جو ازالے کی باتیں ہونے لگیں, سب کو اتنا غصہ آ گیا, وہ ایک خان صاحب کی طرف سے کریٹ کیا ہوا ماحول ہے جس میں وہ کہتے تھے یا میں یا پھر یہ ہوں گے یا میں ہوں گا, یہ والی جو ایک بات خان صاحب کرتے ہیں اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. یہاں میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایک چیز ہمیں اور بھی تو نظر آ رہی ہے, اس طرح کامران صاحب نے جو باتیں کی ہیں, اس کے علاوہ فنڈز کا معاملہ اور سیکیورٹی کا ایک طرف رہ جاتا ہے. ایک جو لیٹر ای سی پی کی طرف سے لکھا گیا, انہوں نے اپنے اختیارات کی بات کی, اس کے اندر ایک سنگین طریقے سے بات اٹھائی جا رہی ہے, اور ہم بھی جب بارہا ای سی پی کے ذرائع سے بات کرتے ہیں ان کو ایک اور تشویش لاحق ہے. وہ کہتے ہیں ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کس طریقے سے کنڈکٹ کر پائیں گے اگر ہماری ریٹ نہیں ہوگی. وہ ڈسکا کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہیں, اس پہ عدالتیں اسٹے دیتی رہیں جن لوگوں کے خلاف انہوں نے کارروائیاں کی تھیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک کنٹروورشل الیکشن سے بہتر ہے کہ فری اینڈ فیئر ہو, اگر اس میں کچھ ملا کے آگے کی تاریخ بھی طے کر لیں آپ سارے؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہمارے بہت سینئر لائرز اور سیاستدان جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کون سی قیامت آ جائے گی اگر الیکشنز تھوڑے سے آگے چلے جائے, 2-3 مہینے آگے چلے جائے. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو آئین کے محافظ سمجھتے ہیں. جب آئین کا محافظ یہ کہہ دے کہ یار خیر ہے تھوڑی سی چوری کر لو, یا میں ایک بینک کا محافظ ہوں, میں کہوں گا یار اگر بیچ میں سے اب 50 ارب میں سے اگر تم نے 1 ارب چوری کر لیا تو کون سی قیامت آ جائے گی. دیکھیے قیامت ہی آتی ہے. 10 سال ہمارے ملک میں آئین نہیں تھا, کون سی قیامت آ گئی؟ قیامت آئی نہیں آئی, تو پھر 10 سال اور صحیح, کون سی قیامت آ جائے گی؟ آئین کو ہٹا دو, کون سی قیامت آ جائے گی؟ دیکھیں جب آپ دستور کی بات کرتے ہیں تو پھر دستور یہ کہتا ہے کہ جب آرٹیکل 224(2) کہہ دے کہ کوئی بھی جو اسمبلی ہے وہ اپنے وقت سے پہلے اگر ڈیزالو ہو جاتی ہے تو 90 دن میں الیکشنز ہونا چاہیے, یہ دستور کہتا ہے. اگر آپ دستور کو دیکھیں اس کا حالات سے کوئی تعلق نہیں ہے. 2008 میں بھی حالات تھے, 2013 میں بھی حالات تھے, 1826 میں بھی حالات تھے, 1844 میں بھی حالات تھے. دنیا میں ہر جگہ حالات ہوئے ہیں. الیکشنز نہیں رکتے, بیکاز الیکشنز از دی بیسک فنڈامنٹل جو کسی بھی اسٹیٹ کے لیے جو اس کو اسٹیبلٹی پرووائڈ کرتی ہے, وہ کلیئر مینڈیٹ ہوتا ہے اور جس ادارے نے کنڈکٹ کرانے الیکشن, اگر وہ کہے کہ تاریخ میں کبھی بھی ہماری ریٹ اتنی کمزور نہیں تھی, اس کی وجہ یہ باقی اداروں کی انٹرفیرنس سے آج ہو گئی. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ادارہ انفارچونیٹلی لائک اینی ادر ادارہ پاکستان کا, ان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آنیسٹی نہیں ہے. چاہے پرانا تھا, آنیسٹی کو کن بنیادوں پہ جانچا جا رہا ہے؟ آنیسٹی اس بنیاد پہ ہے کہ میں آپ ادھر بیٹھے ہوئی ہیں ایز این اینکر پرسن, ٹھیک ہے, آپ کی آنیسٹی ہوگی کہ جب آپ مجھے کامران صاحب کو یا مرتضی صاحب کو, یہ کیا نام ہے, کامران صاحب, مصطفیٰ صاحب کھوکر صاحب کو جب آپ بلاتے ہیں تو آپ ان بائسڈ ہو کے ہم سے سوال پوچھیں, یہ آپ کی ایمانداری ہے. اگر آپ اپنی پرسنل بائسزم کے ساتھ یا پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے یا ان کو کریں گی, دیٹ از ناٹ بینگ آنیسٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی سیکریٹری میں یہ ریفر کرتا ہوں جو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کے وہ ادارے کو ریپرزینٹ کریں. الیکشن کمیشن کو دستور آرٹیکل 220 کے تحت امپاور کرتا ہے کہ آپ کو فیڈرل اور پروونشل ایگزیکٹو ہر قسم کی سپورٹ دے گا تاکہ آپ اپنے کام کر سکے. اور یہ اختیارات اگر ایگزیکٹو ان کو سپورٹ نہیں دے رہا تو اس میں الیکشن کمیشن کی نیت کیسے خراب ہوگی, وہ باعث کیسے ہوگا؟ اگر ایگزیکٹو سپورٹ نہیں دے رہا تو ایگزیکٹو دستور کی خلاف ورزی کر رہا ہے. دیٹ مینز اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے. پھر وہ الیکشن کمیشن کا کیا قصور ہے؟ نہیں, الیکشن کمیشن ان سے مانگتا نہیں ہے, الیکشن کمیشن ان کو آرڈر کرتا ہے. It is not about being asked. تو ٹھیک ہے, نہیں ہے نا, انہوں نے نہیں کیا. وہ کس کو سمن کریں الیکشن کمیشن والے؟ سیدھا دیکھیں اس طرح بات ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز غلط ہوتی ہے, that is what courts are for. If
the constitution is not or the law is not upheld, then you refer it to the court and the court decides कि भाई इनके ऊपर contempt of court, इस वक्त तो चूंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, contempt of court भी है, और अगर इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि ये मुझे नहीं दे रहे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 220 तो उनके ऊपर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। अच्छा, उसके अलावा आर्टिकल 5B भी लग सकता है। क्यों? उसमें इट्स अ फंडामेंटल राइट एज वेल ऑफ द पीपल कि वो वोट दें। लेकिन मुझे मोहम्मद साहब आपने इलेक्शन कमीशन की नीयत के बारे में इलेबोरेट करना है, एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, जब वापस आएंगे कि कैसे नीयत खराब हुई, क्योंकि हम देखते हैं फैसलों पे अमल दरामद शुरू होता है तो फवाद साहब समेत जिनको कंटेम्प्ट भी लग चुकी है ECP की, उन समेत सारे आके कहते हैं बड़ा एहसन इकदाम है। एक दो दिन बाद कुछ मूड स्विंग होता है तो फिर तमाम तनकीद इलेक्शन कमीशन के ऊपर होने लगती है। मैं इसके ऊपर जोर इस बात पे दे रही हूँ क्योंकि इदारे हैं और इदारों के हवाले से जब अगर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की सैंटिटी की बात हो तो फिर दूसरी तरफ दूसरे इदारों के हवाले से भी बात हो। ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आके इस पर बात हो। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त एक अदलिया के हवाले से एक बहस है, उसमें मैं खोखर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। मैं ये आपसे खास तौर पर आज जानना चाह रही थी, जो एक तो ये जो बहस है कि फेवरेट जजेस के हवाले से और मतलब जो एक तासुर दिया जा रहा है वो दोनों सियासी हवालों से है। एक तरफ से जिन जज साहिबान के हवाले से एक मुतनाज़ किस्म की सूरत हाल क्रिएट हुई, कुछ उसके अंदर वो एलिजिड ऑडियोज़ वगैरह ने प्ले किया जिसकी कोई ख़ास अहमियत उस तरीके से नहीं है, लेकिन एक तरीक़ाकार जो अदालत का रहा उसके ऊपर बहस है। हम प्रोग्राम के अंदर बात कर चुके उसके ऊपर। आप जो कल एक तकरीब हुई थी पार्लियामान के अंदर, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन और सर्विंग जज साहब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने शिरकत की। वहाँ पर खड़े होकर भी उन्होंने ऐवान के अंदर ये बात कही कि मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पे सियासी बातें भी होंगी, लेकिन आज फिर उनको कुछ वजाहतें इसके ऊपर देना पड़ रही हैं। तो आप समझते हैं कि ये इसको आपने कैसे देखा? ये एक आपके लिए भी एक अनयूजुअल किस्म की बात थी या एक किस किस्म की मिसाल है आपकी नज़र में? देखिए, अफसा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी मौजूदा जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसने चीज़ों को इतना गतला कर दिया है कि इस वक्त कोई फरीक और कोई सियासी हरीफ एक दूसरे को ना तो तस्लीम करने के लिए तैयार है, बल्कि अगर कोई और उस सियासी हरीफ के साथ बिलाशुबा अगर उसमें कोई इंसाफ के ऊपर मबनी गुंजाइश भी निकलती हो खड़ा होने की, तो उसको भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सारा सियासी निज़ाम है, सोच है, वो तो बहुत हद तक डिटेरिएट हो चुकी है और टॉक्सिक हो चुकी है। जहाँ तक काजी फाइज ईसा साहब का कल वहाँ पर पार्लियामेंट में जाना था, वहाँ पर अगर कुछ और जजेस भी सुप्रीम कोर्ट के होते तो एक बेहतर उसकी ऑप्टिक्स होती, लेकिन इट्स एन एरर ऑफ जजमेंट। उसको इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी ब्लो नहीं करना चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा होने के लिए, एक पैगाम देने के लिए वहाँ पर गए। सारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को इन्विटेशन थी और स्पीकर नेशनल असेंबली की जानिब से इन्विटेशन थी। एट बेस्ट इट्स एन एरर ऑफ जजमेंट, नथिंग मोर देन दैट। जो इलेक्शनों की ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी, जो बाकी साथी मेरे कॉलीग भी इस पे तबसरा आराई कर रहे थे, मैं उसके ऊपर सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा कि बुनियादी तौर पे इस वक्त ये तमाम जो बहरान है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है मेरी नजर में कि इस वक्त हुकूमत में शामिल जमातें ये समझती हैं कि अगर हम इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो इलेक्शंस में जो नतीजा आना है वो उनके लिए कोई अच्छा नतीजा नहीं होगा। और जो इस वक्त महंगाई का आलम है, जो इस वक्त आम आदमी महंगाई के बोझ तले पिस चुका है, वो अपना फैसला ज्यादा लोग यही तवक्को कर रहे हैं और नजर आ रहा है कि वो एक मखसूस सियासी जमात के हक में देंगे। अब ये सूरत हाल ऐसी है कि जो हुकूमत में बैठी सियासी जमातों को कतन कबूल नहीं है, वो इसको अपनी सियासी मौत तस्वुर करते हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि इलेक्शंस के अंदर डिले हो जाए। और फिर दुख इस चीज का है कि वो जमातें इस हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं जिनके अकाबरीन के, जिनके इस्लाफ के इस आईने पाकिस्तान के ऊपर दस्तखत है, और वही जमातें जब ये मौक़िफ़ अपनाती हैं कि उसकी एक शक के ऊपर अमल ना हो, भले 90 रोज के अंदर इलेक्शन ना हो, तो क्या फर्क पड़ता है। तो दुख होता है कि जिन जमातों ने सारी जिंदगी अपनी सियासत ही सिर्फ इस चीज पे की, आइन और जमहूरियत की बालादस्ती पे, आज वो उसी को नफी करने के सिमत में चल पड़ी हैं। तो इस सारे सियासी मंजरनामे में एक आम आदमी के लिए तो अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई ऐसी राह निकलती हुई नजर नहीं आ रही कि जिससे उसकी जिंदगी के अंदर कोई बेहतरी आएगी, हमारी मैशत कोई बहुत बहरान से निकल पाएगी। जब तक सियासतदान आपस में बैठेंगे नहीं, मामलात को तय नहीं करेंगे, तो ये बहरान मजीद बढ़ता चला जाएगा। हमारा मुल्क तकरीबन तमाम सीरियस इकोनॉमिस्ट तो यही कह रहे हैं कि डिफॉल्ट कर चुका है और अब तो सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई होनी बाकी है। कोई इंटरनेशनल लेंडर इस वक्त पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो बॉन्ड्स की सूरत हाल है वो आपके सामने है।
تو اس ساری صورتحال میں الٹیمیٹلی تو نقصان پاکستان کا ہے اور پاکستان کے عوام کا ہے، اور یہ سیاستدان اگر سارے آپس میں مل کر نہیں بیٹھیں گے، راستہ نہیں نکالیں گے، تو پھر معاملات خرابی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. یہ سیاستدانوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. ذہن میں رکھنا چاہیے. میں کامران صاحب، اب یہ جو بات ہو رہی تھی یہاں پر الیکشن کمیشن کے بارے میں، اب یہاں پہ سینیٹر محمد صاحب یہ مسلسل یہی پوائنٹ آف ویو اپناتے ہیں کہ دستور سے باہر تو نہیں نکل سکتا الیکشن کمیشن بھی، بے شک خود ایک آئینی ادارہ ہے. اب یہاں پر ہمیں آج جو صورتحال، جو خط ہے الیکشن کمیشن کا، جو امینڈمنٹس وہ چاہ رہے ہیں، ہمیں وہ بھی سپریم کورٹ کے باقاعدہ طور پہ آمنے سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو پارلیمان کے اندر معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا اس سے راستہ کھول دیا ہے. تو عام طور پہ کسی جمہوری ممالک کے اندر الیکشن کمیشن سب سے اسٹرانگ ادارہ ہوتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ سب کے اندر ایک بینڈ ویگن میں وہ بھی اب چڑھ گئے، تو یہ تمام لوگ جو ہے وہ متنازع ہو رہے تمام ادارے اس صورتحال میں؟ ہاں دیکھیے، اس سے پہلے ایک دو باتیں اور. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ آرٹیکل 224 کو اور عدالت کی حکم عدولی والے معاملات کو جو نا وہ بار بار ریپیٹ کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ لوکل باڈیز الیکشن میں سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا، جس میں پنجاب وغیرہ سارا تھا، تو اس وقت جسٹس گلزار جو ہے ہیڈ کر رہے تھے، تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے وہ حکم مان لیا تھا. وہ بھی تو بائنڈنگ تھا آرٹیکل 190 میں، اسی طرح سے بائنڈنگ تھا جیسے آج یہ کہتے ہیں. ان کا آرگیومنٹ ہے کہ آج جو ہے یہ حکم بائنڈنگ ہے. اس میں تو بلکہ شاید 4-3 اور 3-2 والی جو ہے نا بحث ہمارے پاس ہے. اس وقت تو یہ بحث بھی شاید نہیں تھی. تو یہ حکومتوں میں جو ہے نا، حکومتوں کے اگر ریکارڈ پہ چلے جائیں تو ریکارڈ جو ہے نا وہ کوئی اتنا اچھا جو ہے نا، اگر ہم کو آپ ہمارے حوالے سے کہہ رہے ہیں تو وہ کل کا جو آپ دیکھیں گے تو کل بھی آپ کو اچھا نہیں ملے گا. پھر یہ 224 میں 90 ڈیز کی بات کرتے ہیں، تو 90 ڈیز کو اگر 254 کے ساتھ آرٹیکل 254 کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو اس میں گنجائش نکلتی ہے اور راستہ جو ہے نا وہ نکالا جا سکتا ہے. میں پھر اس میں ریپیٹ کروں گا کہ بات جو ہے وہ فیئر اور فری الیکشن کی ہے، اور فیئر اور فری الیکشن جو ہے وہ کروانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن کمیشن کا کام جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا. اب وہ بھی دستوری ادارہ ہے، یہ بھی دستوری ادارہ ہے. سپریم کورٹ سے میرا بہت احترام ہے، مگر کیا سپریم کورٹ میں صرف آدھے ججز جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جن کے پاس جو ہے نا وہ سیاسی معاملات کے کیسز لگ سکتے ہیں، اور باقی آدھے ججز، میں بہت احترام سے یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں کیونکہ میرا اپنا ادارہ ہے، کہ وہ آدھے ججز کے پاس جو ہے نا اس طرح کے کیسز بالکل نہیں جانے چاہیے، اور ان کے پاس جو ہے نا صرف جو ہے بے دخلی کی درخواستوں والے معاملات، ڈیکلریٹی سوٹ والے معاملات، کوئی سیکشن 337 پی پی سی والے معاملات، اس طرح کے معاملات جانے چاہیے. ان کے پاس کیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات سن سکیں؟ دیکھیے، آپ بینچ فارمیشن کرتے ہیں، بینچ فارمیشن چلو ممکن ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے، ممکن ہے ڈاکٹر صاحب کی سمجھ میں بھی نہ آئے، مگر جو لوگ لا سے ریلیٹنگ ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں تو آنی چاہیے نا. بہت اہم معاملہ آ گیا، اس میں فل کورٹ ہو سکتی ہے. چلیے فل کورٹ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے، اس سے کم اہم معاملات میں بھی فل کورٹ ہوئی ہے. پھر آپ 9 سے آتے 3 پہ آ جاتے ہیں. یہ پھر اس میں جو ہے نا وہ 3 پہ بھی وہ ان ججوں پہ آ جاتے ہیں جن ججوں کے اوپر جو ہے نا وہ لوگ دبے لفظوں میں یا بعض اوقات جو ہے نا وہ کھلے الفاظ میں اعتراضات کر رہے ہیں. کیوں؟ ضرورت کیا ہے کہ آپ ان پہ بہت اچھا فیصلہ کر رہے ہوں گے، مگر آپ کو ضرورت کیا ہے کہ آبجیکشن انوائٹ کریں، آپ معاملے کو کھول دیں. 5 دن اگر کوئی کیس چلتا ہے، 6 دن اگر کوئی کیس چلتا ہے، اور اگر اس کو پوری سپریم کورٹ سن کے ہمارے ایون خلاف فیصلہ کر دیتی ہے، اس فیصلے کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہوتی، اس میں یہ ڈسپیوٹ نہ آتے. تو یہ جو ہے نا معاملات جو ہے نا ان کو اٹینڈ کرنا چاہیے. یہ بھی جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ چیف صاحب بہت اچھے آدمی ہوں گے، مگر یہ لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا اس وقت 15 جج موجود ہیں سپریم کورٹ میں 17 کی بجائے، اپنے ساتھیوں کو لے کے چلیں. جب 15 لوگ اکٹھے نہیں چل پا رہے تو اس کا کیا پھر سینکڑوں اور ہزاروں لاکھوں لوگ کس طرح سے اکٹھے چل پائیں گے؟ یہ تو پوائنٹ آپ کا آ گیا، اور یہ تو مسلسل یہ بات تو سینٹر صاحب کی گئی. آپ کے کلوزنگ کامنٹس میں چاہوں گی اب آپ اس بتائیے گا کہ جو ساری صورتحال ہے اس کا کہ معاملے کا حل کی طرف کس طریقے سے ہم، کیا ایسا ہو جو پی ٹی آئی کی نظر میں ان کو آپ کو لگے کہ کچھ سلوشن کی طرف معاملات جا رہے ہیں؟ اب دیکھیں سلوشن، کامران صاحب نے کہا ہے کہ جی آدھے ججز، یہ دیکھیں وہ بھی پرابلم جو ہے نا آپ کے کانسٹیٹیوشن میں. ہمیں اگر ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے تو ہمیں کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹس لانی ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹس 2/3 میجورٹی سے ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی ہے. اٹس اے مین میڈ ڈاکیومنٹ، اٹس ناٹ اے گاڈ ڈیوائن ڈاکیومنٹ. ٹھیک ہے، اس کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں. ہم نے اپنے کیا اب یہ ہمیں بتا رہے ریفرنسز کے پرانے وہی 3 ججز تھے آج سے 1 سال پہلے جب سو موٹو انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف کیا تھا. ہم نے تو کچھ نہیں کہا، ہم نے ان کی بات مان لی. ٹھیک ہے، دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے
کہ اگر ہم نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اگر کوئی غلط کام کیا تھا, از دیٹ اے ریفرنس کہ آپ آگے غلط کام کرنا شروع کر دیں, اور از دیٹ اے ریفرنس کہ یار یہ غلط کام انہوں نے کیا تھا ہمیں نہیں کرنا چاہیے, یا یہ چیز ہم سے کرنی چاہیے. دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, وی آر ٹرائنگ ٹو جسٹیفائی آور رانگ تھنگس گیونگ این ایگزامپل آف انادر رانگ تھنگ. سینیٹر محمد صاحب آپ کی بات پہ کلوز کروں گی کہ اگر کسی ایک نے, اور یہ خود سینیٹر صاحب کہتے ہیں کہ اگر کہیں ہائی ہو گئی ضروری تو نہیں اس کو آپ مثال بنا لیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک سیاسی رویہ ہونا چاہیے اوور آل. بہت شکریہ سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, آپ لوگوں نے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین آپ نے گفتگو ملاحظہ کی ہے, آنے والے دنوں میں بھی آئینی حوالوں سے ہم پروگرام میں بحث کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.